एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। बशानी साहब, सर, आईएमएफ से पाकिस्तान पैसे तो ले रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ शराइत रख दी हैं उन्होंने, और उन शराइत में से शायद ये भी है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो ग्रेड 17 से जो 22 के हैं, जिनको हम सिविल ब्रोक्रेसी कहते हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं और उनकी फैमिलियों का जो वो पता चले। आज वैसे जो है वो जनरल मुशर्रफ जो है वो भी जिसे कहते हैं वो भी वफात पा गए हैं, और पाकिस्तान में सारे उनको जो है वो कह रहे हैं कि उनकी वफात पे कोई कह रहा है अफसोस हुआ है, कोई कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के लिए ऐसे मिलिट्री डिक्टेटर्स को भूल जाना चाहिए। तो आज के दिन ये खबर आना, एक तरफ तो जनरल मुशर्रफ की वफात, लेकिन एक तरफ ये भी है कि फ़ौज और जजेस के जो एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं होंगे, सिर्फ सिविल ब्रोक्रेसी के होंगे। तो आप क्या समझते हैं, आज भी फ़ौज और वो सारा निज़ाम उसी तरह ताकतवर है जिस तरह जनरल मुशर्रफ जो थे किसी दौर में ताकतवर होते थे, या आप समझते हैं कि कभी ये जनरल्स और जजेस जो हैं ये भी वो क्या कहते हैं कानून के नीचे आएंगे प्रॉपर्ली? देखें जी, पहली बात ये है कि ये तो अगर आईएमएफ की शर्त है तो मुझे तो बड़ी अजीब लगती है कि आईएमएफ जो है वो इस तरह की इग्नोरेंस का सबूत दे सकता है कि वो सिर्फ कहे कि जी अब सिविल सर्वेंट जो हैं उनके असासे डिक्लेयर करें। तो व्हाट अबाउट जो मिलिट्री सर्वेंट हैं या ऑफिसर्स हैं या जो आपने कहा फौज और अदलिया के जो हैं, तो ये तो आज तक पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे लोगों को एतराज़ रहा है और जो चीज़ें स्कैंडलाइज होती रही हैं, मीडिया में हाईलाइट होती रही हैं, वो ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स के एसेट्स ही डिस्कस होते रहे। जी वो फलां ने पिज़्ज़े खरीद लिए, फलां ने जजीरा खरीद लिया, फलां ने ये। सो फार जितने भी स्कैंडल आए हैं जो सिविल सर्वेंट के स्कैंडल तो ये आए हैं कि वो तो कैश बोरियों में रखने के आदी हैं। अगर एक तो कोई कहीं से पकड़े भी गए तो उनके घरों से बोरियां निकली हैं, चूँकि वो बैंकिंग सिस्टम और इस पे जो है वो बिलीव नहीं करते, या फिर ये है कि उनके रिलेटिव्स, यानी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप पाकिस्तान के किसी बड़े से बड़े ऑफिसर को देख लें, उसके बीवी या उसके बच्चे या उसके बहन भाई में से कोई जो इमीडिएट फैमिली जिसको आप कहते हैं वो डेफिनेटली बाहर होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, यानी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब ये नहीं हो सकता कि 100 ऑफिसर है तो वो 100 के 100 का ये है, लेकिन अगर 100 ऑफिसर्स है तो उसमें से 80 का जो है या तो वाइफ बाहर पीएचडी कर रही होगी, कोई केमिस्ट्री में रिसर्च कर रही होगी, कोई किसी इंस्टीट्यूशन में फेलो होगी, उसके बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे। तो ये क्या है, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल उठता ये है कि अगर ये इसकी जो पेमेंट कहाँ से हो रही है, अगर ये पेमेंट जो है वो स्कॉलरशिप है तो क्या पाकिस्तान में स्कॉलरशिप का जो सिस्टम है वो उसमें कोई फेयरनेस का कोई आंसर मौजूद है कि जिसमें एक आम आदमी को अपनी काबिलियत की बुनियाद पे या मेरिट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, या ये स्कॉलरशिप जो है जो मोस्ट प्रिविलेज क्लास है उन्हीं के दरमियान किसी न किसी तरीके से जो है वो तकसीम हो रही है। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, आप सेक्रेटरी को देख लें या डेप्यूटी सेक्रेटरी, दो को ले लेते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स को छोड़ें, क्या उनके पास तनख्वाह से इतने पैसे हो सकते हैं कि वो उस तरह का लाइफस्टाइल भी एंजॉय करें पाकिस्तान में और अपने बीवी बच्चों को बाहर सैरें भी कराएं और वहाँ की फीसें भी दें और वहाँ पे अपार्टमेंट भी लेके दें और ये सारी चीज़ें दें? ये भी देखने की बात है। तो इस हिसाब से अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो जाहिर है इसका जवाब हर आदमी के पास है कि ये असल में मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका उन्होंने निकाला हुआ है जो नाकाबिले गिरफ्त है, क्योंकि उसमें फिर कानून इन्वॉल्व हो जाता है। जी ये तो इस वाइफ का अकाउंट है जी, इसका थोड़ा ही है, या ये जो बच्चे की अपनी सेविंग है जी इसकी थोड़ी है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जबकि हम पाकिस्तान में इन सब चीज़ों को जानते हैं कि किसी बच्चे की कितनी एक सेविंग होती है, या वाइफ्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली उनकी जो एसेट्स हैं या उनकी जो चीज़ें हैं वो कितनी एक अलग होती हैं हस्बैंड के एसेट्स से या उनकी इनकम से।
تو اس حساب سے ممکن ہے آئی ایم ایف کا یہ جو ہے مانگ درست ہے، چونکہ یہ بہت بڑا کرپشن کا ایک راستہ ہے، جس میں کہ یہ آپ کے جو سول سرونٹ ہیں وہ پیسہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، پیسے باہر بھیج رہے ہیں، اور ایونچولی ریٹائرڈ ہو کے، تو ہم تو جرنلوں کو کہتے ہیں کہ وہ جزیرے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی ریٹائرڈ ہو کے اپنا چھوٹا موٹا آئی لینڈ یہ بھی لے لیتے ہیں تو اس آئی لینڈ سے بعد آپ ایک پینتھ ہاؤس جس کو آپ کہتے ہیں، پتہ نہیں امریکہ میں اس کو کیا کہتے ہیں یہاں، لیکن یہاں کینیڈا میں ایک پینتھ ہاؤس ہوتا ہے ود ان اے کمیونٹی آف کنڈومینیم، ایک بڑا جو ہے لارجر دین ادرز، برائٹر دین ادرز، ایک جو ہے وہ گھر ہوتا ہے ود ان کنڈومینیم، جس کی بڑی ایک لگژری قسم کی لائف سٹائل ہوتی ہے، وہ لازمی ان کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے شہر میں جو ہے وہ اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ضرور ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، جو پاکستان کی سول یا ملٹری بیوروکریسی سے یا تو حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہو کے آئے ہیں، اور وہ اس طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ ملٹری اور ججز کا بھی جو ہے وہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور یہ کسی طرح بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے پھر دال میں کچھ کالا لگتا ہے کہ یہ کہیں آئی ایم ایف سے تو نہیں کلایا جا رہا کچھ لوگ مل کے، تو کہ جی آپ سب کو کر دیں اور پھر ہم جو ہے وہ اسی پروسیس میں جو ہے وہ کلین ہو جائیں گے، چونکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں اصل الزام جن لوگوں پہ ہے ملینز آف ڈالر ادھر ادھر کرنے کا، وہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ان کا تو ہو نہیں سکتا، ویسے بائی دا وے یہ آپ ان پہ ریسرچ کریں، پتہ کریں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، لیکن اگر یہ ہے تو یہ بہت ہی جو ہے نا ہارڈ قسم کا ایک جو ہے وہ ڈیسیجن ہے، اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی پارلیمنٹرین کو یا ایکٹیوسٹ کو یا صحافی کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہیے ڈائریکٹلی ان دیئر ہیڈ کوارٹرس، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کیا مذاق سمجھی ہوئی ہے، آپ پیسے بے شک لینڈ کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ، لیکن یہ آپ اس طرح کے غضب تو نہ کریں نا کہ کم از کم آپ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرح کی چیزیں ماننے پہ مجبور کر رہے ہیں، تو یہ تو ایمنیسٹی دی جا رہی ہے دوسرے الفاظ میں، یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ ایمنیسٹی ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو اس میں جو ہے وہ بڑا ایک مشکوک قسم کی بات جو ہے وہ لگتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکوک ہے، اور آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہی کہا ہو ان کو کہ جو بعد میں ملٹری تک بھی یہ دائرہ بڑھایا جائے، حالانکہ بڑھایا جانا چاہیے۔ جب سارے لوگ ایک قانون کے تابع ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکشن آف دا سوسائٹی جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ریئل پاور ہے، وہ اس قانون سے باہر نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہوں ہمارا اپنا قانون ہے۔ یہ ویسے ورثم یہ کیا لاجک ہے یہ کہنا کہ جی ہمارا اپنا قانون ہے؟ یہ جب سارا قانون ایک بنا ہوا پارلیمنٹ بمبا ہے نا، جس ایک پارلیمنٹ سے ہر چیز باہر نکلی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے جی ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ میں نے ادھر امریکہ میں باقی جگہوں پہ تو سارا کچھ پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ اگر کہیں پہ کنفرمیشنز ہوتی ہیں امبیسڈرز کی، جنرلز کی، یہ ججز کی، تو وہ تو پارلیمنٹ کانگریس میں ادھر امریکہ میں زیادہ تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ یہ جو چیز ہے، یہ جو کہنا کہ جی ہمارا اپنا قانون ہے، یہ اٹ سیلف قانون کی وائلیشن نہیں ہے سر؟ نہیں، یہ ہے ہی نہیں، پاکستان میں بھی نہیں ہے یہ بالکل نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جو لوگ قانون جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور یہ جو رول آف لا کا تصور ہے، رول آف لا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ قانون کے سامنے برابر ہے، اور قانون ہر آدمی کے لیے ایکول۔ تو رول آف لا کی یہ بنیادی ڈیفینیشن سے متصادم ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ گروپ آف پیپل یا یہ محکمہ یا یہ ادارہ یا جو بھی ہے جی یہ جو ہے اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری پہ اپلائی ہوتا ہے، انکلوڈنگ ملٹری اینڈ سویلین بیوروکریٹس اور نچلے درجے کے لوگ یا عام شہری ہے۔ وہ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں جو دنیا بھر میں ہیں، جس کو آپ ایک انٹرنل ڈسپلینری قسم کی میکانزم کہتے ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ڈیفینیٹلی پینٹاگون میں بھی ہے، یا ہماری کینیڈین ملٹری فورسز میں، یا دنیا جہان کی، کہ جہاں پہ جب آپ انٹر
انسٹیٹیوشنل کوئی ڈسپلن کے حوالے سے آتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی خلاف ورزی کر دی، کوئی بائی لا توڑ دیا، کوئی ایسی چیز جس کا اس ادارے کے انٹرنل معاملات سے تعلق ہے، انٹرنل کنڈکٹ سے تعلق ہے، تو اس کو باہر کی عدالتوں میں ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جائے گا تو وہ باہر کی عدالتوں کے لیے ایک unnecessary قسم کا برڈن ہے، اینڈ دے وانٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور دیٹ۔ اس میں ایک پورا لاجک ہے، اسی وجہ سے دنیا میں ٹرائبونلز بنے ہیں، اور وہ ٹرائبونلز جو ہیں وہ کیوں ایک اسپیسیفک قسم کے گروپ آف پیپل یا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ڈیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کینیڈا میں اگر مثلا ایک لیبر بورڈ بنا ہے، لیبر بورڈ ہے جس میں لیبر سے متعلق ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا یا ریزالو کیا جاتا ہے، یا کوئی ٹرائبونل ہے امیگریشن اینڈ ریفیوجی کے بارے میں جو ان کے کیسز، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رول آف لا کے اس سے ہٹ کے ہے، چونکہ وہ ایک انٹرنل پروسیس ہے ایک محکمے کا اپنی چیزوں کو جو ہے وہ تیزی سے ریزالو کرنے یا اس کو وہ کرنے کا۔ لیکن پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جی عام جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ملیٹری یا جو اس طرح کے ادارے ان پہ اپلائی نہیں ہوتا، وچ از رانگ، یہ ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات ہے، لیکن جو آدمی آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ نہ اپلائی انہیں دے۔ جیسے ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود اپنا پرچہ نہیں کٹوا سکا کیونکہ مجھے جو ہے وہ پولیس آفیسر نے کہہ دیا کہ میں نہیں کاٹتا، تو یہ تو پھر رول آف لا سے اس کا تعلق تو نہیں نا، یہ تو پھر کیاس اور انارکی جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر دکھا دے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام آپ کریں، یا مثلا جو پولیس کے ایف آئی آر جو ہے درج کرانے کا جو پروسیس ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی شہری آئے تو آپ کو درخواست دے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں، تو آپ اس کی جو ہے وہ بظاہر جو کریڈیبلٹی اور جو چیزیں دیکھ کے کہ یہ آدمی کو پاگل نہیں ہے یا کوئی اس طرح نہیں ہے تو آپ درج کرنے کے پابند ہیں۔ تو آپ ایک ایون فارمر پرائم منسٹر اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو ریفیوز کر دیتے ہیں، تو اس میں رول آف لا الٹا ہو گیا نا۔ اس میں رول آف لا تو لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، لیکن اس آدمی نے اس کو الٹا کھڑا کر دیا۔ اب اسی طرح مثلا ایک فار ایگزامپل ایک میجر ہے یا کرنل ہے، اس کے اوپر اگر کوئی چارجز ہیں کرپشن کے، اور کرپشن جو ہے اس نے ودن، میں ڈسپلن نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ملک میں کی ہے، جیسے کہ عام الزامات ہوتے ہیں کہ پیسے لے لیے، پیزے خرید لیے، آئی لینڈ خرید لیے وغیرہ وغیرہ، یا اس پہ کرمنل چارجز ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے جناب، اس کے لیے ان کا مقدمہ عام کورٹ میں چلنا چاہیے، یہ باقاعدہ کلیئر ہے۔ لیکن پریکٹیکلی آپ نے ابھی بات کی جنرل مشرف کی جن کی ڈیتھ ہو گئی، اور بڑا افسوس ہوا ہمیں بھی، کسی کی بھی ڈیتھ پہ جو کہ افسوس ہوتا ہے، لیکن ہی واز دا کلاسیکل ایگزامپل جو ہے نا، ایک ایگزامپل آف رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنے کی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے رول آف لا کو نہ ماننا، ایک ہوتا ہے اس کی دھجیاں بکھیرنا۔ اس سے بڑی ایگزامپل یعنی دا بیسٹ آف دا ورسٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ جناب ایک ایگزامپل تھی کہ کس طریقے سے ان کے خلاف 5 جو ہے وہ مقدمے کیس ہوئے تھے، فیصلے ہوئے تھے، کیسے فیصلے ہوئے تھے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو 3 دن کے لیے جو ہے وہ چوک پہ لٹکایا جائے، غداری جو ہے، آئین توڑنا، یہ ساری چیزیں، اور اس کے باوجود وہ بالکل تڑالے سے جا کے دبئی میں، دبئی از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس گلوب، اور ہمارے گھر سے جو ہے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے نا اسلام آباد سے، تو کوئی اتنی بڑی تو بات نہیں نا کہ دبئی پتہ نہیں کیا ہے کہ وہاں جا کے ایک آدمی بیڈ ڈال کے لیٹ گیا کہ نہ میں نے کسی عدالت کو ماننا ہے، نہ کسی کے آگے پیش ہونا ہے، نہ کسی نے کوشش کی کہ پیش ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں رول آف لا کی دھجیاں بکھیرنا۔ اور یہ کلاسیکل ایگزامپل میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح پھر آپ کی سوسائٹی کے کچھ طاقتور حلقے اور طاقتور لوگ جو ہیں دے آر ایگزمپٹڈ فرام رول آف لا، اور یہ آن دا فیس آف اٹ، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اس کے لیے کو تھوڑی جستجو کر کے دیکھنا پڑے کہ کیس کیا ہے، وہ بالکل سامنے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا۔ لیکن جو لفظ ڈکٹیٹرشپ ہے اٹ سیلف،
پاکستان کے آئین کو توڑنا، خواہ وہ کوئی آئین 1956 سے لے کے آپ کسی آئین کو دے، کسی آئین میں اگر